बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, आपने जिस तरह देखा कि पाकिस्तान ने मौजूदा हालात में जिस बेहतरीन तरीके से क़याम अमन के लिए किरदार अदा किया है इस खित्ते में, इसी तसलसल में फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। और मेरे ख्याल में ये पैगाम इतना अहम है कि जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके ख़ात्मे के लिए भी बड़ा एक अहम जो किरदार है इसका सामने आ सकता है, अगर उस तसलसल को आगे बढ़ाकर उसे इस ज़ाविये से लिया जाए कि ये जो खिता है, जिस तरह ये शोरिश का शिकार बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं हॉस्टाइल नेटवर्क्स की जानिब से, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ासकर जो महाज़राई की जा रही है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं इस खिते में, उन साजिशों को जिस तरह पाकिस्तान ने नाकाम बनाया है, तो उसके लिए भी ये बड़ा अहम एक मौक़िफ़ था जो कि फील्ड मार्शल साहब का सामने आया। उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि अफ़गानिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक अहम तरीन हमसाया मुल्क है, अगर वो ये चाहता है कि वो पाकिस्तान के साथ रहे तो उसे ख़वारिज के हवाले से जो पॉलिसी है वो अपनी तब्दील करनी होगी। अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। और फिर इसी तरह एक वाज़ेह पैगाम जो है वो भारत को भी दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज़राई की कोशिश दोबारा की गई या जारियत की कोई मज़मूम कोशिश की गई, तो इस बार जवाब जो है वो इतना संगीन होगा कि भारत कई जो उनकी जो पुश्तें हैं भारती, वो इंशाल्लाह उन्हें याद रखेंगी। और वो इस गलतफहमी का अगर शिकार हैं कि उन्होंने पहले मिसकैलकुलेशन की पाकिस्तान के बारे में, और दोबारा अगर उनकी ऐसी कोई मिसकैलकुलेशन होती है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का रिस्पांस इससे भी सख्त होगा। आज हम पॉडकास्ट में नाज़रीन कुछ इस तरह के अहम इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे और कुछ अहाता करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से भी मुख्तलिफ इशूज़ का। तो आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं हमारे साथ बाबर यूसुफज़ई साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और ज़रा कोशिश करते हैं कि ये जो सूरत-ए-हाल सामने आ रही है इसके पसे पर्दा मुहरिकात क्या है और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स किया है इस तनाजुर में उसको वो किस तरह देखते हैं। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए कीमती वक्त निकाल कर। सबसे पहले तो बात करते हैं, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ दिया है और उनकी तकरीर में जो चीज़ हमने महसूस की, दो पॉइंट्स बड़े अहम ख़ास कर सामने आए। एक तो ये था कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं, तो पाकिस्तान के हवाले से मिस कैलकुलेशन के हवाले से जो खदशात हैं लोगों के, जो लोग समझ रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन करके वो पाकिस्तान को शायद वो उन अज़ाइम में कामयाब हो जाएंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके सामने आ रहे हैं। तो एक तो इस पे ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। दूसरा ये कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो अगर अफ़गानिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान जिस तरह का इत्तेहादी मुल्क है और पाकिस्तान ने जिस तरह हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए काम भी किया, अफ़गानिस्तान की सलामती में बड़ा सेंट्रल रोल रहा है पाकिस्तान का, तो उसमें भी उन्होंने बात की कि जो ख़वारिज के हवाले से पॉलिसी है तालिबान हुकूमत की, वो उसमें उनको रिविज़िट करना होगा इस मामले को। तो किस तरह देखते हैं सूरत-ए-हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलाकुतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। जी बिल्कुल, कल चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, उनके एजाज़ में एक तकरीब मुनक्किद हुई थी। वहाँ पर उन्होंने तमाम आर्म फोर्सेस के जो सरबराहान थे, हमारे ऑफिसर्स थे, जवान थे, उनसे खिताब करते हुए ये वाज़ेह किया है कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे, कोई इस बदगुमानी में ना रहे कि वो हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत करेगा और हम खामोशी से बैठेंगे। इस दफ़ा हमारा जो जवाब होगा वो ज़्यादा शदीद और मौसर होगा। अगर कोई ये मिसकैलकुलेशन करके बैठा हुआ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसल्लत करेगा या पाकिस्तान के साथ एडवेंचर करेगा और पाकिस्तान उसे जवाब नहीं देगा, इंशाल्लाह हमारी भरपूर तैयारी है, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। इस दफ़ा हम ऐसा जवाब देंगे कि इंशाल्लाह रहती दुनिया तक दुश्मन याद रखेगा। 9 और 10 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर जारियत मुसल्लत की। हम अमन चाहते हैं, हम एक ज़िम्मेदार मुल्क हैं, हम एक ज़िम्मेदार एटमी ताकत हैं, हमने हमेशा इस बात का सबूत दिया है। लेकिन जब 9 और 10 मई की रात को हमारे दुश्मन ने हम पर जारियत मुसल्लत की, हमने उसे जवाब दिया। इस दफ़ा हमारी तैयारी उससे भी ज़्यादा है। इस दफ़ा हमारी फ़ौज का जज्बा जो है उससे भी ज़्यादा है। जज्बा ईमानी हमारे अंदर है, हमारी फ़ौज के अंदर शहादत का जज्बा है। इस दफ़ा हम भरपूर तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। हमें हमारी पूरी तैयारी है, हमारी एयरफोर्स हो, हमारी पाकिस्तान आर्मी हो, हमारी नेवी हो, भरपूर तैयारी के साथ है। अगर भारत ने कोई जारियत मुसल्लत की या भारत ने मिसकैलकुलेशन की या भारत अगर इस गलत फहमी में है कि उन्होंने अपने प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया पाकिस्तान, यस, प्रॉक्सीज के साथ, तो देखें इंशाल्लाह प्रॉक्सीज के साथ हम पूरी तरह से निमट रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, भारत खुद तो लड़ नहीं सकता, उसने प्रॉक्सीज को यहाँ पर एक्टिव कर दिया था। अब वो प्रॉक्सीज रोजाना की बुनियाद पर उसके जो एजेंट्स हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के फितने हैं,
پیڈ ایجنٹ ہیں ہندوستان کے، جن سے ہندوستان جن کو پیسے دے کر خوارج افغانستان میں جن کو پیسے دے کر جو ہے نا پاکستان کے حالات خراب کیے جا رہے تھے، انہیں ہم روزانہ کی بنیاد پر جواب دے رہے ہیں، بھرپور جواب دے رہے ہیں. کائنیٹک اور نان کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں، IB آپریشنز ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ان کو جواب میں ملے گا. لیکن کوئی یہ مس کیلکولیشن نہیں کرے گا اپنی پراکسیز کے ذریعے یا وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر جارحیت مسلط کرے گا، پاکستان کا امن خراب کرے گا، اسے جواب نہیں دیا جائے گا، جواب دیا جائے گا. دوسری بات افغانستان سے متعلق جو انہوں نے بات کی وہ بڑی اہم گفتگو ہے. دیکھیے افغانستان ہمارا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے، اور ہم نے ہمیشہ افغانستان کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے. ہم نے ہمیشہ چاہے کہ افغانستان میں امن آئے، افغانستان میں ترقی ہو. لیکن بدقسمتی سے 2022 سے جب سے وہاں پر ایک افغان طالبان رجیم آیا ہے، ایک انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، ایک امیچیور گورنمنٹ آئی ہے، اس سے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ انہوں نے افغانستان کے ساتھ اور خطے کے ساتھ کرنا کیا ہے. وہ کبھی بھارت کی پراکسیز بن جاتے ہیں، کبھی وہ بھارت کے بہاف پر آ کر پاکستان کو آنکھیں دکھانے لگ جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات، ہمیں وہ کسی کے ساتھ بھی ملیں، کسی کی پراکسیز بھی بنے، کسی کے ساتھ بھی وہ تعلقات رکھیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس چیز پر ہے کہ ان کے جو ملک میں دہشت گردوں کے ٹھکانے جو پاکستان میں براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہیں، ان ٹھکانوں کو ختم کیا جائے. وہاں پر جو دہشت گردوں کی لیڈرشپ جو پاکستان میں حالات خراب کرتی ہے، جو بلوچستان میں حالات خراب کرتی ہے، انہیں وہاں پر پناہ نہیں دی جائے. اگر آپ نے پناہ دیے تو ان کو اپنے قانون کے مطابق سزا دیں. اگر آپ سزا نہیں دے سکتے انہیں ہمارے حوالے کریں، ان کو ہم انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے. کل چیف آف ڈیفینس فورسز، فیلڈ مارشل، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے افغانستان کو یہ واضح کہہ دیا ہے، یا تو وہ خارجی یا پاکستان. آپ کو ایک کا وہ کرنا ہوگا، تعین کرنا ہوگا، آپ کو ایک کو چوز کرنا ہوگا. یا تو خارجیوں کو آپ چوز کریں، خارجی کے ساتھ رہیں، آپ کو خارجی مبارک، یا ہمارے ساتھ ایز اے اسلامی برادر ملک ہمارے ساتھ رہیں. ہم نے ہمیشہ آپ کی مدد کی، ہم آپ کی مدد کریں گے. دہشت گردوں کو آپ پناہ دے رہے ہیں، اس سے خطے کا امن خراب کر رہے ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دی ہیں. تو یہ بالکل واضح کل ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز نے کر دیا ہے. افغانستان کو بھی ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے، اور ہندوستان کو بھی ہم نے واضح پیغام دے دیا ہے. اگر اب کوئی ایڈونچر کرتا ہے، اگر اب کوئی جو ہے نا اس بات کو نہیں سمجھتا، تو انشاءاللہ اسے پتہ چل جائے گا، کا جواب دیا یس انشاءاللہ ضرور دیا جائے گا. بابر صاحب ابھی تھوڑا رخ کرتے ہیں اس ایشو کی جانب. ان کے جو اسپانسرڈ بھارتی اسپانسرڈ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں، ان کی سو کالڈ ریسٹیو زونز میں ہمارے، ان لوگوں نے یہ جو پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے، اور ہم تو ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں کہ بھارت اپنے سہولت کاروں کے ذریعے بھی کام کر رہا ہے، صرف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ نہیں کر رہا. تو اب یہ نعیمہ زہری نامی یہ جو خاتون ہے جو باہر بیٹھ کے ذیل اگل رہی ہوتی ہے اکثر، اور انہوں نے جس طرح ٹیک کیا ہے مختلف لوگوں کو اپنے وہ جو سوشل کانٹینٹ جب وہ شیئر کر رہی ہوتی ہے، یا اس طرح کے جو ان کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ہم جب دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ اس بیانی کے وہ ایک تصدیق نہیں ہے کہ یہ نہ صرف بلوچستان میں جو انہوں نے غلط ایک بیانیہ بنا رکھا ہے اس بیانیے کی ترویج کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، بلکہ اسی تسلسل میں یہ اپنے اکاؤں کی خوشنودی کے لیے بھی اس طرح کے اٹیمپٹس کر رہے ہیں؟ یہ بالکل واضح ہے. اور یہ جو خاتون ہے بگوڑی ہے، جھوٹی ہے، اور جو ہے نا را کی ایک ایجنٹ ہے، اور ان کے لیے پروپیگنڈا کرتی ہے. اس نے بھارتی ایک کوئی فلم آئی ہے جو پاکستان کے اوپر بنائی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے ہندوستانیوں کے پاس تو کوئی اور کام نہیں ہے، انڈینس کے پاس وہ جو ہے نا وہ بالی ووڈ کے ذریعے صرف پروپیگنڈا ہی کر سکتے ہیں. ریئلٹی میں وہ نام سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہماری افواج پاکستان سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی قوم میں، نہ ان کی نیشن میں جو ہے نا اتنا جذبہ اور اتنا پیشن ہے جو ہمارے پاس ہمیں اللہ پاک نے نصیب کیا ہے. تو اس نے جو ہے نا ایک وہ فلم کا کلپ اٹھا کر جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے نا مینشن کیا ہے، اور اس میں جو ہے نا ٹیگ کیا ہے، اور اس میں اس طرح کی باتیں کی ہیں. یہ جو خاتون ہے یہ اسائلم کے لیے اس حد تک گر گئی ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا ہوتا ہے یہ اس کو چھوڑتی نہیں ہے. وہاں پر یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسے کسی طریقے سے اسائلم مل جائے. پاکستان کی جو ہے نا سیکورٹی فورسز کے خلاف یہ بات کرتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے خلاف یہ بات کرتی ہے، اور ہندوستان کو خوش کرنے کا کوئی موقع یہ ضائع نہیں ہونے دیتی. تو اس نے اپنی وہی جو پرانی روش ہے اس کو برقرار رکھا ہے. اس کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس کو ہم ڈسکس کریں. ایک جو ہے نا بگوڑی عورت ہے، خاندان یہاں پر سرکار کے خرچوں پر پڑ رہا ہے، سرکاری رہائش گاہوں میں رہ رہے ہیں، سرکار سے تنخواہیں لے رہے ہیں، خود جو ہے نا اسائلم کے لیے امریکہ بیٹھی ہوئی ہے، اور امریکہ بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہی ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس نے یہ جو کیا ہے اپنے اکاؤنٹ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. ہم ایسے لوگوں کو ایکسپوز پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک اکاؤنٹ بھی سسپینڈ ہوگا. اور جس طرح ہماری حکومت، ہمارا گورنمنٹ، ہمارا اسٹیٹ عادل راجہ اور جو ہے شہزاد اکبر اور ان جیسے یوٹیوبر اور
ابو وی لوگرز کو واپس لا رہے ہیں, عمران ریاض جیسے وی لوگرز کو لا رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا نمبر بھی قریب ہے, یہ بھی لسٹ میں ہے اور یہ بھی لائن میں ہے. انشاءاللہ ہم امریکن جو ہے نا وہاں پر جو اتھارٹیز ہیں ان سے بات کر کے اس کو بھی واپس لائیں گے. شاید یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ابراڈ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف جو بھی زہر اگلیں گے تو یہ خاموشی. جی کوشش ان کی یہی ہے کہ جو ہے نا وہاں پر بیٹھ کے زہر اگلیں اور ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. لیکن اب حالات ویسے نہیں ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں مارنگ لانگو اور یہ شلی بلوچ جو ہے ان کے بارے میں بھی تو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, یہ بھی تو اسی ٹیم کا حصہ ہے. ان کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ سارا جو ان کو اسکرپٹ ایک ہی دیا گیا ہے. اسکرپٹ ہمارا دشمن کون ہے؟ بھارت ہے, فتنۃ الہندوستان نے, سب نے ان کو ایک ہی اسکرپٹ دیا. اس اسکرپٹ پہ نعیمہ زہری ہو, مارنگ ہو, سمیدین ہو, یہ سب اسی اسکرپٹ کے اوپر عمل کر رہے ہیں. انہیں بتایا گیا کہ آپ نے پاکستانی سیکورٹی فورسز کے خلاف جو ہے نا زہر اگلنا ہے, پروپیگنڈا کرنا ہے, اسے کنٹروورشل بنانا ہے, ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنا ہے جس سے لوگوں کو آپ کو ہمدردیاں مل سکیں. وہ انہوں نے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے. انہیں ایک ایک لفظ کے, ایک ایک الفاظ کے انہیں پیسے ملتے ہیں, انہیں ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے, انہیں پروپیگنڈا کرنے کے پیسے ملتے ہیں. انہیں یہ نیریٹو جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, جا کر آپ کا کیا خیال ہے مارنگ روڈ میں کھڑی ہوتی ہے اور اپنے دل سے باتیں بول رہی ہوتی ہے, اس کی دل سے یہ آوازیں نہیں نکل رہی ہوتی ہیں. یہ باتیں جو ہے یہ ڈالر کی وجہ سے نکل رہی ہوتی ہیں. یہ جو باتیں کر رہی ہوتی ہے اپنے آقاؤں کو سنانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے. اس کی ساری ریکارڈنگ, ساری ویڈیوز کہاں کہاں تک جاتی ہیں ہمیں پتہ ہے. اسی طرح نعیمہ زہری جب ٹویٹ کرتی ہے وہ کیوں ان کو ٹیگ کرتی ہے, کیوں مینشن کرتی ہے؟ اسی لیے کرتی ہے کہ آقاؤں تک چیز پہنچ جائے کہ آپ نے جو مجھے ٹاسکنگ دی تھی, آپ نے جو مجھے ٹاسک دیا تھا, میں وہ ٹاسک پورا کر رہی ہوں. تو یہ سارے جو ہیں ان کو سارا اسکرپٹ بھارت نے دیا ہوا ہے اور بھارت کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا. بابر صاحب یہ بنارسی ٹھگ جو ہے میر یار بلوچ, جی تو یہ اچانک پھر ایکٹیو ہو گیا. پھر پچھلے دنوں تھوڑی سی خاموشی تھی اور ابھی اس نے پھر یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی پشتون جو فرنٹیئر کو بلوچستان کے الکار ہیں ان کو سرنڈر ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی کتابیں سامنے آ رہے ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں اس صورت؟ کیا آپ نے اس شخص کا نام بتایا؟ میر یار بلوچ, مودی یار بلوچ, اس کا نام ہے مودی یار بلوچ. تو یہ تو دیکھیں یہ بھی جو ہے نا وہی اسی اس کی وہ اوقات نہیں ہوئی کہ مودی اس کو یار بنایا کہ میرے خیال مودی یار بلوچ ہے, وہی مودی کے جو ہے نا ٹکڑوں پر پل رہا ہے. جی ان کی کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے نا, انہی سے پیسے لے رہا ہے اور انہی کے پیسوں پر جو ہے نا اس طریقے سے پروپیگنڈا کرتا ہے. تو مودی یار بلوچ جو ہے وہ بھی ایک ہندوستان کا ٹول ہے, ایک ہندوستان کا ٹیشو ہے, ایک ہندوستان کا ٹاؤٹ ہے اور اسے بھی اسی لیے ہائر کیا گیا ہے. یہ کبھی جاتا ہے وہ اسرائیلی سرکس لگانے کے لیے, یس اسرائیلی تھنک ٹینک والوں کے پاس جاتا ہے, میری والوں کے پاس, کبھی ان کے پاؤں پکڑتا ہے کہ مجھے جو ہے نا فنڈنگ کی دی جائے, مجھے پیسہ دیا جائے, میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا. کبھی جو ہے نا را کو اٹیک کرتا ہے, مینشن کرتا ہے. جھوٹا انسان ہے نہایت ہی, میں آپ کو بولوں کہ جو ہے نا فراڈی قسم کا انسان ہے. ان سے فنڈنگ لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, رزلٹ بھی نہیں دیتا ہے, کام بھی نہیں کرتا ہے. ابھی پھر پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جن باتوں کا نہ سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. تو مودی یار بلوچ جو ہے اس کا پروپیگنڈا بھی وہی سارا اسکرپٹڈ ہے. اس کو بھی جو ہے نا پیسے دے کر اسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے جائے پاکستان کے خلاف زہر اگلیں. ہم نے اس کو ماضی میں بھی سبق سکھایا, آگے بھی سبق سکھائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کوئی بہت بڑے افلاطون ہے یا بہت بڑے, یہ نیوٹن کا لا ان کو پتہ ہے اور بڑے قابل ہے. انتہائی نالائق قسم کے انسان ہے. اب نعیمہ زہری ہو, مودی یار بلوچ ہو, ان کی کوئی نالج نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, انہوں نے آج تک جو ہے نا کوئی کتابیں نہیں پڑھی ہیں. نہایت نالائق قسم کے انسان ہے. جو انہیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے وہی کاپی پیسٹ کر کے اپنی یہ والز پہ لگا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لکھ رہے ہیں, یہ جو کنٹینٹ دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ جو پوسٹیں کر رہے ہیں, ٹویٹ کر رہے ہیں, اس پہ دنیا ہنس رہی ہوتی ہے. بلوچستان کے اندر مقامی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. جی مقامی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا سرکس, لوگ کہتے ہیں یہ سرکس لگاتے ہیں. یہ سرکس کے شیر ہیں. یہ جو ہے نا صرف باتیں کر سکتے ہیں, گفتار کے غازی ہیں, جھوٹی ٹویٹس کر سکتے ہیں. میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں, اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو آئیں بلوچستان میں بیٹھ کر ایک 5 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کر دکھا دیں. بلوچستان کے کسی علاقے میں آ جائیں. ہم بلوچستان کے لوگ ہیں, ہم سن آف سوئل ہیں, ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے, ہمیں اپنے بلوچستانی ہونے پر فخر ہے. ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بلوچستان میں بیٹھ کے تمہیں چیلنج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہندوستان مرد آباد, پاکستان زندہ باد. اگر تمہارے اندر اتنی ہمت ہے, آ کر ہمارے بلوچستان میں 5 منٹ کھڑے ہو کر تو دکھا دو. ہندوستان ہمیشہ مرد آباد. جی ناظرین, آپ نے آج گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں بابر یوسفزئی صاحب نے بلوچستان میں خاص کر اس وقت جو صورتحال سامنے آ رہی ہے بھارتی اسپانسرڈ نیٹ ورکس کے حوالے سے, اور جس طرح وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور جو بلوچستان کے حوالے سے حقائق ہیں وہ مسخ کر کے اپنے اکاؤنٹ کو خوش کر کے اپنے جو ان کے بقول بابر یوسفزئی صاحب کے بقول اپنے ڈالرز کی جو ہے اس کی اصول کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ان کی یہ جو کوشش ہے انشاءاللہ جس طرح مسلسل ناکام ہوتی رہی ہے, آئندہ بھی اسی طرح ناکام ہوگی. اور فیلڈ مارشل صاحب نے جس طرح ایک واضح پیغام دیا ہے, انشاءاللہ یہ بھارت کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور افغانستان کی یہ جو نام نہاد بری حکومت ہے اس کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو ان کی مس کیلکولیشن ہے وہ ان کی سب سے بڑی غلطی ہے. اور انشاءاللہ اگر ایسی کوئی نوبت دوبارہ آتی ہے کہ پاکستان کے خلاف ان کے کوئی عزائم سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کا بیفٹنگ رسپانس ہوگا اور ان کو انشاءاللہ ان کی اوقات جو ہے وہ یاد دلائی جائے گی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے.
اللہ حافظ.